नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े से दर्स कुरान की एक और नशिश के साथ आपके साथ हम मौजूद हैं। पिछले नशिश में हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 93 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 94 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिछली आयत में और दर्स में हमने ये बात बयान की थी कि अल्लाह ताला ने जो है 4 चीज़ों की हुर्मत का उसमें बयान फरमाया कि शराब, जुए और ये जो इबादत के लिए बुतों को नस्ब किया जाता था और जो फाल के तीर चलाए जाते थे, ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम के अंदर शरीयत में अल्लाह ताला ने हराम करार दी। और इस चीज़ को अल्लाह ताला ने जो है शैतान के हथकंडों और शैतान के जालों में से एक जाल करार दिया और उसके मुज़मरात का अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया कि इससे मकसद उसका ये है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत और कीना पैदा करे और ये कि तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से दूर रखे। तो क्या तुम इन नापाक चीज़ों से बाज नहीं आओगे? तो दुनिया ने देखा, तारीख़ इस बात पर गवाह है कि जब ये हुक्म आया तो वो कौम जिसकी घुट्टी के अंदर शराब पड़ी हुई थी और जो जुए और कुमारबाजी के रसिया थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया और कुलियतन जो है उससे बाज आ गए। अब ये जो अगला रुकू है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी शिकार के हवाले से कि जब इंसान जो है हालत एहराम में हो तो हालत एहराम में शिकार करना, वहशी जानवर का शिकार करना, ये दुरुस्त नहीं है और अल्लाह ताला ने इससे जो है मना फरमाया। जो बर्री जानवर हैं यानी कि खुश्की के जानवर हैं, उनका शिकार करने से जो है मना फरमाया और जो समंदरी जानवर हैं जैसे मछली है तो उसका शिकार अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया। तो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस-सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, कि अल्लाह किसी कदर ऐसे शिकार से तुम्हें ज़रूर आजमाएगा जिस तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकते हैं। क्यों आजमाएगा? ताकि अल्लाह उस शख्स की पहचान करा दे, मन यखाफुहु बिल-गैब, जो उससे गायबाना डरता है। तो अल्लाह ताला जब किसी भी चीज़ से इंसान को आजमाता है तो उस आजमाइश की वजह यह होती है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये बंदा जो है अल्लाह के हुक्म पर उस चीज़ से रुकता है या नहीं रुकता। और कोई अल्लाह के हुक्म पर रुकेगा उसी वक्त जब उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा। तो जितना अल्लाह का डर और खौफ इंसान के दिल पर तारी होता जाएगा, उसके लिए अहकाम शरीयत पर अमल करना उतना ही आसान होगा। अब देखें, ये जब ये हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश का कैसा तरीका निकाला कि अब ये फरमाया कि जिस तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकते हैं। अब आप देखें कि वहशी जानवर तो वैसे नज़दीक नहीं आता, ठीक है ना, दूरी भागता है इंसान से, लेकिन अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश ऐसा मामला फरमाया और ऐसा जो है जानवरों के दिलों के अंदर भी वो चीज़ इल्का फरमा दी ताकि अट्रैक्शन होना। जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी तो इम्तिहान किस बात का है। अब वो जो जानवर थे वो यानी कि लोगों के इर्द गिर्द ही फिरा करते थे, अब फिर रहे हैं, इर्द गिर्द हैं, उनके हाथ भी उन तक पहुंच सकते हैं, उनके तीर भी उन तक पहुंच सकते हैं और दिल भी बड़ा चाह रहा है कि जनाब इनको पकड़कर काटें और खाएं। हाँ जी, लेकिन यही तो इम्तिहान था। बनी इसराइल इस इम्तिहान के अंदर नाकाम हो गई कि यौम सब्त उनके लिए शिकार के लिए मना किया गया था, ये भी उनकी एक आजमाइश थी। तो उन्होंने एक हीरा निकाला और वो मछलियों को जो है जमा कर लेते, अगले दिन आकर जो है वो निकाल लेते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको खिंजीर और बंदर, फकूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो वो जो है जलील और रुस्वा बंदर बना दिए गए। तो ये भी इम्तिहान के लिए था। तो इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने फिर उन जानवरों को भी
ان کے بالکل اتنا فری کر دیا، اور وہ بالکل جس طرح ہوتا ہے نا، یہ مدینہ پاک میں بھی چلے جائیں، کبوتر جو ہے، ویسے تو ہمارے پاکستان کے اندر کبوتر جو ہے بندے کو دیکھ کر دور سے ہی اڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے مجھے پکڑ لینا اور پکڑ کر کاٹ کر کھا لینا ہے. لیکن آپ سعودی عرب میں جائیں، اب یہاں کے بھی آپ کبوتر دیکھ لیں، اب ان کے درمیان آپ پھرتے رہیں، کوئی نہیں اڑے گا. یہ چیز اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دی ہے، تو وہ ڈر اور خوف ان سے نکال دیا ہے، تو وہ آرام سے پھرتے رہتے ہیں، آپ بھی ان کے درمیان میں سے گزر جائیں. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے دل میں جو ہے کیا القاء فرمایا کہ وہ بالکل جو ہے ان سے ڈر نہیں رہے ہیں. جو حاجی ہیں حالت احرام میں ہیں، ان کے ارد گرد پھر رہے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے تیر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. اب دل بھی چاہ رہا ہے کہ یہ اتنے نزدیک ہیں جانور، تو ان کو شکار کر لیا جائے، لیکن اللہ کا حکم کہ نہیں، حالت احرام میں ان جانوروں کا آپ شکار نہیں کر سکتے. تو اسی کو کہتے ہیں اللہ کی طاعت اور بندگی، کہ جو حکم آ گیا تو اس حکم کے تحت ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھنے ہیں. بظاہر جو ہے ایک منفیت بھی نظر آ رہی ہے، ایک اٹریکشن بھی نظر آ رہی ہے، چلتے پھرتے جو ہے جانور جن کو شکار کر کے ان کا جو ہے لذیذ گوشت کھایا جا سکتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ان کو جو ہے ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پر بھی کہ حرم کے اندر یہ نہیں کہ وہ حالت احرام میں ہیں تو وہ ہاتھ نہ لگائیں یا شکار نہ کریں. کوئی اور کسی اور کو بھی اگر جو حالت احرام میں نہیں ہے اور اس کو اشارہ کر دیا یا اس کو جو ہے یعنی گائیڈ کیا، تو وہ جانور بھی جو ہے نہیں کھا سکتے. تو اشارہ بھی منع ہے، کسی کو حکم دینا بھی منع ہے، کسی کو گائیڈ کرنا بھی منع ہے کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتا، تو بھی میرے لیے شکار کر دو، تو یہ کام بھی منع ہے. ہاں اگر کوئی خود سے کر کے اور پیش کر دے تو پھر اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اشارتاً کنایتاً اس کو جو ہے کہا کہ بھئی یہ پکڑو اور اس کو کاٹو اور میرے لیے پیش کرو، تو یہ جو ہے جائز اور درست نہیں ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے، یعنی اب حکم تو یہ ہے نا کہ یہ کام نہیں کرو، لیکن اگر کوئی اس حکم کو نہیں مانتا اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی حالت احرام میں بھی شکار کر لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں سے پتہ کیا لگا؟ پتہ یہ لگا کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے آگے سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، سر بسجدہ ہو جاتی ہیں، سر نگوں ہو جاتی ہیں. جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، بس چاہے وہ چیز حلال ہے یا عام روٹین کے اندر وہ جائز ہے، آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا. اب رمضان کے اندر وہی یعنی کہ عام روٹین میں ہم صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں ان کو کھاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ جی اس دوران جو ہے یہ کام نہیں کرنا، یہ کھانا نہیں کھانا. بعد آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، افطار کے بعد پھر جناب ہم وہی ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا. تو اللہ کے حکم کی جو اہمیت ہے وہ جاگوزی کروانی ہے کہ جہاں انسان کے لیے، مومن کے لیے اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی جو ہے لائکنیس اور ڈس لائک، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. سب سے مقدم اور سب سے جو ہے اوپر وہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم احرام کی حالت، پیچھے تو تھا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اب وہ آزمائش آ گئی اگلی آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو. ٹھیک ہے نا. عام روٹین کے اندر بھی شکار اگر ضرورت کے لیے ہو تو جائز ہے، بلا ضرورت یعنی کہ صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ اس سے جو منع کیا گیا ہے. اگر ضرورت ہو تو شکار کیا جائے، ایز اے ہابی جو ہے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم،
اب اگر کسی نے جو ہے وہ شکار کر لیا تو پھر اس کا جو ہے بدلہ ہے. اگر کسی نے جو ہے جس طرح کا جانور شکار کیا ہوگا تو اس کے اگینسٹ پھر اسی طرح کا جانور اللہ کی راہ میں جو ہے یعنی کہ فدیہ کرنا ہوگا. فرمایا کہ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصدن اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور جس کی نسبت جو ہے تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کریں، یعنی یہ فیصلہ کریں کہ واقعی وہ جانور اس جیسا ہے یا نہیں، اس کی مثل ہے یا نہیں. تو یہ جو ہے دو جو ہے گواہ، عادل گواہ یہ فیصلہ کریں گے. ہدیم بالغ الکعبۃ، بشرطے کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو، یعنی ایسی قربانی ہو جو کعبہ پہنچنے والی ہو. او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ، ایک تو یہ ہے نا کہ جانور کے بدلے جانور ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس کا کفارہ جو ہے چند محتاجوں کا کھانا ہے. اب چند محتاجوں کا کھانا یعنی کہ اب ایک جانور کی قیمت متعین ہو گئی اور اس قیمت کے اندر جو ہے جتنے محتاجوں کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہوگا، جتنا بھی اس میں پورا آ جائے تو وہ کھانا کھلا دیا جائے. لیٹ سے کہ قیمت تعین ہوئی، اس سے 20 افراد کھا سکتے ہیں کھانا ایک معروف طریقے سے، تو ان 20 کے اندر وہ کھانا جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. یا جو ہے وہ عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ، یا اس کے برابر روزے رکھیں، یعنی کہ جتنی افراد کی تعداد بنی، لیٹ سے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا جو طے ہوا، ٹھیک ہے نا، یا 20 کو ہوا، اب وہ کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں تھی، تو اس کا اگلا جو اسٹیپ یہ ہے کہ روزے رکھیں. اب روزے کتنے رکھیں؟ جتنے افراد کو کھانا کھلانا بنتا ہے، 10 کو بنتا ہے تو 10 روزے رکھیں، 20 کو بنتا ہے تو 20 روزے رکھیں. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے، یعنی جو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، اس وبال کا پھر مزہ چکھے. حکم تو یہ تھا کہ حالت احرام کے اندر شکار نہ کرے، شکار کو قتل نہ کرے، لیکن اس نے حکم عدولی کی، حد سے تجاوز کیا، تو پھر یہ ہے کہ یا تو اسی جیسا جو ہے جانور ذبح کر کے مسکینوں کو کھلا دے، یا پھر جو ہے ان کو الگ سے کھانا کھلائے اس کی رقم کی مقدار کے برابر، یا پھر جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا اتنوں کو اس کی تعداد کے برابر روزہ رکھیں. پھر فرمایا عفا اللہ عما سلف، اور جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ نے اسے معاف کر دیا. اگر تم اس حکم کے آنے سے پہلے ایسا کرتے تھے کہ حالت احرام میں شکار کر لیا کرتے تھے، جو پیچھے ہو گزرا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب سے یہ حکم لاگو ہو گیا، نافذ ہو گیا. اب جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہ جو سزائیں یا جو کفارہ ہے، جرمانہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا تو جانور دو گے، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، یا پھر روزے رکھو گے. ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور جو پھر دوبارہ ایسا کرے گا اس حکم کے آنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا غالب اور بدلہ لینے والا ہے. پھر آگے جو ہے شکار دو طرح کے ہیں، ایک بری شکار ہے اور ایک بحری شکار ہے، ایک خشکی کا شکار ہے اور ایک سمندری شکار ہے. تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف جو بری شکار ہے اس کو، خشکی کا جو شکار ہے اس سے منع فرمایا. آگے فرمایا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے جو ہے تمہارے فائدے کے لیے، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے ان کے فائدے کے لیے اللہ نے جو حلال کر دیا ہے. کیونکہ سمندر کے اندر سچویشن جو ہے اور ہو جاتی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ خوراک کا پہنچنا اور یہ ترسیل جو ہے یہ بہت مشکل ہوتی ہے. انسان اگر جہاز کے اندر بیٹھ کر جا رہا ہے اور وہاں پر سامان خورد و نوش ختم ہو گیا ہے تو پھر پیچھے سے کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی. آپ خشکی پر ہیں تو آپ مارکیٹ جائیں، وہاں سے جو چاہ کر آپ
خرید سکتے ہیں، لیکن جب آپ سمندری سفر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ چیز مشکل ہوتی ہے. پھر آپ کا سارا دار و مدار زندگی کا وہ پانی کی جو مخلوق ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے لیٹ سے اگر کوئی پہلے آپ دیکھتے ہیں بحری جہازوں کے اندر حج پر جاتے تھے، عمرے پر جاتے تھے، اور مہینہ مہینہ جو ہے وہ لگ رہا ہے یا کافی دن اس کے اندر جو ہے لگ رہے ہیں، تو ایسی بھی صورت ہو سکتی تھی. اب تو پھر بعد میں جو ہے جب ملکی سطح پر جہاز چلنے شروع ہوئے، بحر عرب اور سفینہ حجاز اور یہ پرانے جہاز جو جاتے تھے، تو اس میں تو سارا انتظام ہوتا تھا کہ بھئی اتنے دن لگیں گے اور اتنی لوگوں کی تعداد ہے، تو اسی حساب سے وہ سامان جو ہے اسٹور کیا ہوتا تھا. لیکن جو لوگ چھوٹی کشتیوں پر جاتے ہوں گے اب، تو ہو سکتا ہے راستے میں جو ہے ابھی منزل تک نہیں پہنچے اور سامان ختم ہو گیا، تو اس لیے جو ہے اس کی اجازت دی گئی. پھر فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. حالت احرام سے باہر ہو جاؤ گے تو پھر یہ پابندی ہٹ جائے گی اور تم خشکی کا شکار بھی جس طرح پہلے کرتے تھے اس طرح سے کر سکتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جس طرح میں نے کہا، یہ ایک ایسا یعنی کہ ٹول ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اور جو انسان کو نیک عمل کرنے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری اور تعمیل کرنے پر اکساتا ہے. اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور اس کی برکت بھی یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا پہلے بھی کہ جب انسان سے انسان ڈرتا ہے نا تو وہ دور ہوتا ہے. جب انسان کا ڈر انسان کے دل کے اوپر ہو تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے. آپ کبھی بھی جو ہے جس شخص سے آپ ڈرتے ہیں اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس سے دور بھاگیں گے. ایسا ہی ہے نا، جس طرح ڈاکو ہیں، چور ہیں اور بڑے، تو آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے، بھی ڈاکو ہے، یہ بدماش ہے، آپ ان سے دور بھاگیں گے. لیکن اللہ کا ڈر اور خوف، اس کے اندر برکت یہ ہے کہ آپ جتنا اللہ سے ڈریں گے آپ دور جانے کے بجائے اور اللہ کے نزدیک آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے ڈرنے سے جو کیا ہوگا کہ دنیا کا ڈر اور خوف نکل جائے گا، انسان نڈر ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے. جس کا سر جو ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر وہ اپنا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب یہی آیت ہے جس میں فقہا کا پھر اختلاف ہوا. جیسے امام شافعی وغیرہ جو ہے اسی آیت کو لے کر، جس میں اللہ نے فرمایا تمہارے دریا کا، سمندر کا جو شکار ہے اور کھانا ہے اس کو حلال کر دیا گیا ہے، تو وہ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ سمندر اور پانی کا جو بھی جانور ہے وہ حلال ہے. تو اس لیے کیکڑے، کچھوے، یہ ساری چیزیں جو سمندر میں ہوتی ہیں تو وہ امام شافعی کے نزدیک اور دیگر کے نزدیک جو ہے وہ حلال ہے. تو اس میں توسع ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے مچھلی اور اس کی جنس سے جو چیزیں ہیں وہی حلال ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے اس چیز کا جو ہے تعین کیا جائے کہ سمندر کا جانور ہے کون، کس کے اوپر سمندر کا جانور ہونے کا اطلاق ہوگا. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خشکی پر بھی زندہ رہ سکتی ہے اور پانی میں بھی زندہ رہ سکتی ہے تو اس کو ہم سمندری جانور نہیں کہہ سکتے. اس کے اوپر کلیتاً سمندری جانور ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکتا. سمندری جانور صرف وہی ہو سکتا ہے جو صرف پانی کے اندر ہی زندہ رہ سکے. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کا جو ہے اطلاق بھی فرما دیا، اس کی تخصیص کر دی. اس آیت کی جو ہے اس میں تخصیص ہو گئی کہ اس سے مراد صرف مچھلی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں مچھلی اور اس کی جنس سے متعلق جو چیزیں ہیں صرف وہی سمندری خوراک کے طور پر جو استعمال کی جا سکتی ہے. جو مچھلی ہیں، مختلف مچھلیوں کے اندر بھی مختلف قسمیں ہیں نا. ہاں، جھینگے کی جو ہے اس کے اوپر بھی کہ یہ مچھلی کی جنس سے ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی فقہا کا اختلاف ہے. لیکن جو ہے اکثر جو فقہا جو جھینگا ہے، پرون ہے، ایک لابسٹر ہوتا ہے، ایک پرون ہوتا ہے. پرون جو ہے وہ اس کو مکروہ کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرمت کی طرف نہیں گئے اس کی.
تو اللہ رب العزت نے جو ہے پھر فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. اب جو ہے کعبے کی جو اہمیت، اب کعبے کی اہمیت آپ یوں سمجھیں کہ کعبے کی اہمیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ دور جاہلیت میں بھی کعبہ جو ہے محترم تھا، معزز تھا، اور اس کا مشرکین مکہ بھی اور سب جو ہے احترام کرتے تھے. اور اسلام سے پہلے بھی کعبہ جو ہے قیام امن کی جگہ تھی. یعنی کعبے کے اندر اگر کوئی شخص آ کر پناہ لے لیتا تو اگر وہ شخص جو ہے کسی کے باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا اور وہ حرم کے اندر ہے اور اس کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ اس کا سامنا ہو جاتا تو وہ نظر جھکا کر گزر جاتا تھا کہ یہ حرم میں ہے. تو حرم کا اتنا احترام تھا، اتنا ادب تھا کہ اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں ہے اور بیٹا اس کو دیکھتا تو اس کو یعنی کہ اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا، اس کو وہاں پر پکڑتا نہیں تھا کہ بھی آج تو میرے ہاتھ چڑھ گئے تو اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یہاں تک ادب تھا، احترام تھا. تو اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے عزت اور ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے. تو یہ قیام امن کا باعث ہے. امن جو بھی ادھر آئے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دے گا. والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو. تو وہ جو 4 مہینے تھے حرمت والے مہینے تھے، یعنی کہ 3 مہینے تو اکٹھے ہی ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے. منہا اربعۃ حرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان جو ہے وہ پیدا کیے تو 12 مہینے ہیں ٹوٹل. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب. تو یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ اس کی حرمت اسلام سے پہلے بھی مسلمہ تھی کہ کوئی اگر جنگ ہوتی تو یہ جو حرمت والے مہینے تھے یہ آ جاتے تو جنگ روک دی جاتی، اور ان 4 مہینوں کے اندر کوئی نئی لڑائی جھگڑا اور جنگ شروع نہیں کی جاتی تھی. ہو رہی ہوتی تھی تو اسٹاپ ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی، رک جاتی تھی ان مہینوں کی عزت اور احترام کی وجہ سے. جب یہ مہینے گزر جاتے تھے تو پھر دوبارہ شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اب جنگیں تو 40 سال بھی چلی ہیں، 10 سال، 20 سال، 40 سال جو ہے جنگیں لڑتے تھے. تو یہ مہینے آتے تھے تو ان کی عزت و احترام کی وجہ سے. پھر والہدی والقلائد، اور کعبہ کی جو ہے قربانی کو، تو یہ بھی احترام تھا کہ اگر کوئی قربانی جو ہے کے لیے جانور لے کر آ رہا ہے تو اس جانور کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا. اس جانور کا بھی ادب و احترام کیا جاتا تھا کہ جانور یہاں پر لا کر قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کو اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا. والقلائد، اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں جو ہے لائے گئے ہوں سب کو وہ کرتے کیا تھے. اب ویسے عام جانور یعنی پتہ کیسے لگے گا، تو دو صورتیں تھیں. جانور کے گلے میں جو ہے کوئی ہار، کوئی قلادہ، کوئی جوتا جو ہے رسی سے باندھ کر لٹکا دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے لوگ بھی اپنے جو حرم کے لیے روانہ ہوتے تھے تاکہ راستے میں اگر کوئی ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں تو ان سے جو ہے بچاؤ ہو سکے، وہ اپنے گلے کے اندر بھی قلادہ ڈال لیتے تھے. تو ایسے جانور کو اور ایسے لوگوں کو جو حرم کی طرف جا رہے ہوتے تھے ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ ان کے گلے کے اندر قلادہ ہوتا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ جو ہے اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے بہت واقف ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر، کعبے کے اندر اور ان 4 جو حرمت والے مہینوں کے اندر، ہدی کے اندر، قلائد کے اندر کیسی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھ دی ہیں جو اسلام سے پہلے سے جو ہے یہ رائج تھیں، اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو انڈورس کیا. ما علی الرسول الا البلاغ، تو رسول پر جو ہے اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، جو پیغام آتا ہے
نبی کا رسول کا کام یہ ہے کہ مکمل طور پر اس پیغام کو جو ہے بغیر کوئی تبدیلی کے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ وہ سب کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے راز ہیں، یہ خفیہ راز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اور تم ظاہری طور پر جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی جانتا ہے. تو نبی اور رسول کا کام جو ہے یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ کسی کو مجبور کریں کہ بھئی وہ ایمان لے کر آئے. ایمان کوئی شخص لاتا ہے یا نہیں لاتا، یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. نبی کا کام یہ ہے، رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو من و عن پہنچا دے. آگے جو ہے ہدایت دینے والا وہ اللہ ہے، جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی اس کو مل جائے گی، وہ کلمہ پڑھ لے گا، وہ ایمان لے آئے گا. لیکن نبی جو ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا، کیونکہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے کہ بھئی تم زبردستی جو ہے وہ قبول کرو. دیکھیں نا وہ جب نجران کے پادری آئے تھے، سارا کچھ تھا، اور جو ہے مناظرہ ہوا، پھر مناظرہ مباہلہ میں تبدیل ہوا، پھر وہ اس سے بھی جو ہے بھاگ گئے، تو پھر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. حالانکہ دلائل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرا دیا تھا، لیکن وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کے پاس دلائل بھی نہیں تھے، لیکن ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا پھر جو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر وہ جزیہ دے کر جو ہے امن کے اندر آ گئے. تو مقصد یہ کہ وہ آئے ہوئے تھے، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھے، 60-70 تھے، وہ 60 کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دیتے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے جب تک اسلام جو قبول نہیں کرو گے. واپس جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، مسلمان اکثریت میں ہیں. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دباؤ، کوئی ایسا پریشر نہیں ڈالا. وہ آئے ہیں، مناظرہ بھی ہوا، مباہلہ کی بھی، وہ بھاگ گئے اس سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو جزیہ دو، نہیں دیتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جزیہ پر راضی ہو گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طے ہوا اس کے مطابق پھر ان کو جانے دیا. پھر اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. فرما دیجئے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، گناہ اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ہر چیز اپنے کل شیء یعرف بازدادها، کہ ہر چیز اپنی جو ہے مخالف سے پہچانی جاتی ہے، جو اس کے جو ہے مد مقابل ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، معنی مخالف، اس سے پہچانی جاتی ہے. جس طرح صحت ہے، بیماری ہے، تو صحت کا پتہ اسی وقت لگتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے. تو خبیث اور طیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تو حلال اور پاکیزہ چیزیں پسند ہیں، اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اپنی زندگی میں جو ہے داخل کرو. کھاؤ سے مراد یہ کہ کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی. اس کا صرف کھانے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز تم زندگی کے اندر استعمال کرتے ہو، چاہے وہ کھانے والی ہے، پینے والی ہے، پہننے والی ہے، رہنے والی ہے، وہ ہر چیز جو ہے حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہونی چاہیے. اب مکان اگر کسی کا جو ہے، آپ مکان کسی کا تھا، اس نے آپ کو کہا کہ یار آپ ادھر رہیں، میں بیرون ملک ہوں، بعد میں جو ہے رجسٹری آپ نے اپنے نام کروا لی ہے، تو مکان ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ تو حرام ہو گیا، یعنی غصب کیا ہے، قبضہ کیا ہے اس کے اوپر. تو مسئلہ کہ اگر آپ نے اپنی رزق حلال سے مکان لیا ہے، رزق حلال سے آپ نے گاڑی لی ہے، رزق حلال سے آپ جو ہے اپنے بچوں کو حلال لقمہ جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کو کپڑے لے کر دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو خبیث چیزیں ہیں، یہ جو حرام سے حاصل کی جاتی ہیں چیزیں، ایک تو یہ نا کہ وہ چیز جس طرح سور ہے، خنزیر ہے، وہ یعنی کہ فی نفس ہی خبیث چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی حلال چیز بھی حرام کے پیسے سے لے کر آپ جو ہے استعمال کریں تو وہ بھی خبیث ہو جائے گی.
آپ یہ نہیں کہ یہ تو جو ہے اچھی چیز ہے، طیب ہے، حلال چیز ہے. چیز تو حلال ہے لیکن حلال پیسے سے جو ہے حاصل نہیں کی گئی، حلال ذرائع سے حاصل نہیں کی گئی. تو وہ جو حلال حرام کی جو کمائی ہوگی وہ حلال چیز کو بھی ناپاک کر دے گی. جس طرح آپ دودھ ہے، دودھ کے اندر مینگنی ڈال دیں تو وہ پھر کون پیے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے مخاطب اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے برائی معاشرے کے اندر عام ہے، اور لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ کر یار یہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے، اس سے ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز تمہیں جو ہے تمہارے دل کو، یعنی کہ یہ بھائے نہیں، یہ چیزوں کی جو برائی کی کثرت ہے یا خبیث چیزوں کی جو کثرت ہے معاشرے کے اندر، یہ تمہیں اس سے اٹریکشن نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ بھئی جب سب کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی. جیسے اب ہمارے پاکستان کے اندر رشوت کو جو ہے اب بالکل حلال ہی سمجھ لیا گیا ہے. کہتے ہیں جی سارے ہی کرتے ہیں، جی ہم کیا کریں؟ بولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ جو خبیث چیزوں کی، ناپاک چیزوں کی جو کثرت ہے، یعنی کہ میجورٹی لوگوں کی اس میں انوالو ہو گئی ہے، تو اس سے تمہارے لیے کوئی جواز پیدا نہیں ہو گیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور تم بھی جو ہے اس کام کو کرنے لگو. نہیں، جو ناپاک ہے، خبیث ہے، بری چیز ہے، چاہے لوگوں کی اکثریت کر رہی ہو، وہ چیز جو ہے ناجائز ہے، ناپاک ہے اور خبیث ہی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں داخل نہ کریں یہ کہہ کر کہ جی سارے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. بس ہو جائے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے اس دلیل کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو منع فرما دیا. اللہ نے فرمایا کہ دو ہی چیزیں، یا تو عمدہ اور طیب چیزیں ہوں گی یا ناپاک اور خبیث چیزیں ہوں گی. جو ناپاک اور خبیث چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دو، چاہے دنیا کر رہی ہے، اکثریت کر رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر جو ہے یہ جواز نہیں پیش کر سکتا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ جو ہے فلاں شخص بھی کر رہا تھا، فلاں بھی کر رہا تھا، اکثر لوگ کر رہے تھے. جب سارے کر رہے تھے تو میں کس طرح سے بچتا؟ تو میں اپنی ذات کا جواب دے ہوں. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے جو اللہ نے خبیث اور ناپاک جو ہے فرما دی ہیں، چاہے دنیا استعمال کرے، لیکن ہمیں اپنی ذات کو اس سے بچا کر رکھنا چاہیے. فاتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا پس اے عقل مندو تم جو ہے اللہ سے ڈرو. اے عقل مندو تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کے بجائے کہ بھئی کثرت کہاں ہے، قلت کہاں ہے، زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیکی تقوی کے راستے پر چلنے والے تھوڑے ہیں. نہیں، ان چیزوں کو آپ نہ دیکھیں. آپ نیکی کے راستے پر چلیں، تقوی کے راستے پر چلیں، ہدایت کے راستے پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں. چاہے ایک ہی بندہ اس کے اوپر چلنے والا ہو یا کوئی بھی چلنے والا نہ ہو، آپ تو چلنے والے بنے نا، تاکہ باقی لوگ آپ کو دیکھ کر کم از کم کہہ سکیں کہ بھئی یار وہ شخص چل رہا ہے تو میں بھی اسی طرح کا اخلاق اور کردار اپناؤں. حضرت امام حسین کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں نا، تو اگر وہ بھی جو ہے عزیمت کے راستے پر نہ چلتے اور رخصت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آج کوئی مثال دینے کے لیے ہوتی ہے ہمارے پاس؟ نہیں. ہر شخص یہ کہتا جی دیکھو جی یزید تھا، وہ کھڑا ہوا تو کس نے اس کا ہاتھ روک لیا، کس نے جو ہے اس کے خلاف جو کھڑے ہو کر اعلاء کلمت اللہ کہا ہے جی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی تھی ایسے وقت میں جو ہے حق کا چراغ جو ہے وہ جلائے رکھیں. کچھ اگر لوگ رخصت کے راستے پر تھے تو عزیمت کے راستے پر بھی چلنے والا کوئی ہونا چاہیے تھا نا. تو آپ نے عزیمت کے راستے پر چل کے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ ایسے ناموافق اور نامساعد حالات کے اندر ایسے چراغ جو ہے اور ایسے لوگ اور ایسی شخصیات موجود ہونی چاہیے جو حق کے راستے پر چلنے والی ہوں. وہ بھیڑ چال کا شکار نہ ہو جائیں کہ سارے ایک طرف چل رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرف چلنا شروع کر دیں. تو اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، اور تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر جو ہے اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسلوا. اب دیکھیں چیزیں جو ہے کچھ تو وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکمن فرما دیا کہ بھئی
یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یا جو ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، کیٹیگریز جو ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر وہ بیان کر دی گئی. تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں بتا دیا گیا، وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا، لیکن چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے الگ الگ بیان کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر جو ہے قرآن بھی خاموش ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے. اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسی چیزیں جو مباح ہیں، اگر شریعت نے اس کی نہ حرمت کوئی بیان کی ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، تو پھر وہ مباح کے اندر آتی ہیں کہ اگر آپ نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے روکا تو نہیں ہے نا اس سے. اچھا، اب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نازل ہو رہا ہے اور قرآن نے جو ہے وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان فرما دیا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ کیٹیگریز جو ہے بیان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم خاموش رہو بھئی، جو چیزیں تمہارے لیے مقدر کرنی ہوں گی، تمہارے لیے احکام نازل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا. اس کو پتہ ہے نا کیا تمہارے لیے نازل کرنا ہے. اب اس میں قرید مت کرو، مزید اس کے اوپر سوالات مت پوچھو. جب حج کی فرضیت کا جو حکم آیا، یہ اس کا شان نزول میں بیان کر رہا ہوں. تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افی کل عام یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں جو ہے ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہو جائے گا اور تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے. جو میں دیتا ہوں وہ لے لو، ٹھیک ہے نا. جہاں پر خاموشی ہے اللہ نے تمہارے لیے وسعت پیدا کر دی ہے، تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے. تو سوالات پوچھ کر اپنے اوپر قدغن اور پابندیاں مت لگواؤ، جس طرح سابقہ جو ہے قوموں میں اور بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ نے ایک حکم نازل کیا. بھائی وہ گائے کا جو مسئلہ تھا، اللہ نے تو سمپل یہ کہا تھا نا کہ گائے جو ہے لو اور اس کو ذبح کر دو. اب اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ حل میں جو ہے چلی ہو یا نہ چلی ہو، وہ سوالات پوچھتے گئے یہاں تک کہ ساری گائے جو ہے وہ باہر رہ گئی، آؤٹ ہو گئی، اور ایک گائے جو ہے اس معیار پر اور ان جو ہے شرائط کے اوپر پورا اترتی تھی، اور وہ ایک یتیم بچے کی گائے تھی. اللہ نے اس یتیم بچے کا جو ہے ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے فائدہ کروانا تھا، اور پھر وہ بڑی مہنگی گائے خرید کر اس کو ذبح کیا گیا. تو قرآن نے کہا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان کے سوال سے پریشان نہ ہو، یہ اس سے زیادہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے اور اس سے زیادہ ان کو جو ہے تنگ کیا کرتے تھے. اکبر و من ذالک، اس سے بھی زیادہ سوالات پوچھتے تھے. سوال پوچھنا منع نہیں ہے، لیکن سوال ایسا جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے، یا ویسے جو ہے جانچ پرکھ کرنے کے لیے ادھر سے بھی پوچھا، ادھر سے بھی پوچھا، ادھر سے بھی پوچھا. بھائی جہاں آپ کا دل مانتا ہے وہاں جائیں، وہاں عالم دین سے پوچھ لیں، اپنی تسلی کر لیں. لیکن بعض لوگوں کے اندر شرارت ہوتی ہے تو وہ جناب ادھر سے پوچھیں گے، ادھر سے پوچھیں گے اور دیکھیں گے کس نے کیا کہا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد جو ہے نیتوں پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے جا اور فضول جو سوالات ہیں ان سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لا یعنی باتوں کو زندگی سے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اسلام کا اچھا ہونا جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے لا یعنی اور فضول چیزوں کو نکال دے، خارج کر دے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبصورتی اس بات پر جو ہے منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی سے لا یعنی اور فضول اور بیہودہ باتوں کو بالکل جو ہے نکال دے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہے، شریعت خاموش ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اس کے اندر حکم نہیں ہے. تو جہاں خاموشی ہے وہ تمہارے لیے حلت ہے، کیونکہ اصل حکم کیا ہے کہ
اصل جو ہے الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ چیزوں کے اندر اصل چیز جو ہے اس کا مباح ہونا ہے. ہر چیز مباح ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جو جائز ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے حرام قرار دے دیا ہے. کیونکہ حلال چیزوں کی جو ہے فہرست بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، اس کو بیان کرنا جو ہے ممکن نہیں تھا. اس کے لیے پھر قرآن نہیں، اس جیسے کتنے والیوم جو ہے درکار ہوتے ہیں. تو جو حرام چیزیں ہیں وہ اللہ نے، شریعت نے جو بیان کر دی ہیں. باقی جہاں پر خاموشی دیکھو وہ تمہارے لیے جو ہے حلال ہے، جائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، جس طرح تم جو ہے پوچھ رہے ہو، اگر وہ چیزیں جو ہے اللہ ظاہر فرما دے، تسؤکم، تو وہ چیزیں تمہیں مشقت میں ڈال دیں گی. تمہارے لیے زندگی جو ہے یعنی پریشان کن بن جائے گی، اور تمہیں وہ چیزیں پھر بری لگنے لگیں گی. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ پہلے کہتے تھے جی یوشع بن نون سے کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جو ہے جنگ لڑیں اور اپنا علاقہ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کر تو دوں گا لیکن ماننا تم نے نہیں ہے، مطالبہ بھی خود کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنی جو ہے پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمارا بادشاہ ہو، کوئی قائد ہو جس کی قیادت میں ہم جا کر جو ہے لڑیں اور اپنے علاقے واپس لیں. تو جب جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ بنا دیا گیا، اب جو ہے اعتراض شروع ہو گئے کہ اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، غریب ہے، فلاں ہے. حضرت طالوت علیہ السلام بنیامین کی اولاد میں سے تھے، اور بڑے جو ہے طویل قامت اور بڑے یعنی کہ علم میں اور جسم میں جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسطن فی العلم والجسم، کہ یہ علم اور جسم کے اندر جو ہے مضبوط ہے، یعنی کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو قیادت دی جائے. ان کی توجہ، ان کی نظر جو ہے اپنی عمارت کے اوپر تھی کہ ہم امیر ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، تو اگر بادشاہ بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو بناتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطالبہ بھی خود کر رہے ہیں. جب مطالبے کے اوپر کسی کو جو ہے نامزد کر دیا، اپوائنٹ کر دیا، اب جو اس کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں، اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کام بنی اسرائیل کرتے تھے کہ سوال پوچھتے تھے، سوال پوچھ کر جب ان کے اوپر جو ہے وہ مشقت آ پڑتی تھی تو پھر اس پر عمل کرنے سے بھاگتے تھے. تو اللہ نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے، امتی تھے، ان کی تربیت فرمائی کہ بیجا سوال مت پوچھو. قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، تم سوال پوچھو گے اللہ جو ہے وہ چیز تم پر لاگو کر دے گا، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. کیوں اپنی زندگیوں کو جو ہے جیرن کر رہے ہو؟ جتنا تمہیں ملا ہے، جتنا دیا گیا ہے، اس پر قناعت کرو، اس کو جو ہے اپنے لیے سب کچھ سمجھو. تو فرمایا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم نے ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تو وہ تم پر جو ہے یعنی وحی کے ذریعے سے اور حکم کے ذریعے سے ظاہر کر دی جائیں گی. ظاہر کر دی جائیں گی کیا معنی ہے؟ متعین کر دی جائیں گی، تم پر لاگو کر دی جائیں گی، تم پر فرض کر دی جائیں گی. تو جب فرض ہو جائیں گی تو پچھلا تو کام تم سے ہو نہیں رہا، تو اگلا کیسے کرو گے؟ یعنی اپنے اوپر اور تم نے جو ہے مشقت لاد لی نا. تو پہلے حکم میں آسانی تھی، اس آسانی کو، وہ آسان جو حکم تھا وہ تو پورا ہو نہیں رہا، تو اس کے اوپر اور تم مشقت جو ہے اپنے اوپر طاری کر لو. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے الدین و یسر، دین جو ہے یسر کا نام ہے، آسانی کا نام ہے. تو سوالات کر کر کے جو اپنے لیے مشکلات پیدا مت کرو. اب یہاں سے جو ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہینا ینزل القرآن، جبکہ قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب شریعت تمہیں دی جا رہی ہے یہ فائنل شریعت ہے، اس کے بعد جو ہے اور کوئی چیز نازل نہیں ہونی. تو یہ اللہ کی طرف سے آخری شریعت تم پر آ رہی ہے، اس لیے یہ حیل و حجت اور قیل و قال سے جو کام مت لو، بیجا اور فضول سوال مت کرو. اللہ کو پتہ ہے کیا تمہارے لیے جو ہے لازم کرنا ہے، اسی پر اکتفا کرو. عف اللہ عنہا، اب اگر وہ چیز متعین ہو جائے گی تو پھر تمہاری اپنی ثواب دین تو ختم ہو گئی، تمہارا اپنا اختیار تو ختم ہو گیا. اب تو جو اللہ پھر جو ہے کہے گا اس پر پھر عمل کرنا پڑے گا. تو جب اللہ نے تمہیں ثواب دی ہے، ڈسکریشن دی ہے، ایک چوائس دی ہے،
ایک راستہ تمہارے لیے کھولا ہے، تم اس راستے کو بند کیوں کر رہے ہو؟ اپنی ثوابدید کو جو ہے بند کیوں کر رہے ہو؟ اس پر پابندی کیوں لگوا رہے ہو؟ تو اللہ نے تمہارے لیے آپشن ایک کھول دی ہے نا، چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو، اچھا لگتا ہے کر لو، نہیں لگتا طبیعت ہے تمہاری۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے، مباح ہے، آپ کو نہیں اچھی لگتی نہ آپ کریں۔ ایک نے کہا جی مجھے اچھی لگتی ہے، کر لیں جی، آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ کر لیں، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ جو آپشن ہے، یہ ڈسکریشن ہے، ثوابدید ہے، اس کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر پابندی کیوں لگوانا چاہتے ہیں؟ اور پابندی ایک مرتبہ آ گئی تو یہ آخری شریعت ہے، پھر بعد میں کسی اور نبی اور رسول نے تو آنا نہیں ہے کہ وہ پابندی اٹھ جائے۔ حضور کے آنے سے پچھلی جو پابندیاں تھیں وہ تو اٹھ گئیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو توق انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیے تھے، وہ جو بوجھ اپنی کمروں پر لاد لیے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل نے جو اپنے اوپر مشقتیں سوال پوچھ پوچھ کر لاد رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ اب اللہ نے حضور کی برکت سے اس بوجھ سے تمہیں آزاد کیا ہے، اب انہی کی طرح سوال پوچھ پوچھ کر جو ہے پھر تم اس بوجھ کو اپنے اوپر لاد لو۔ تو اب بعد میں تو کوئی نبی آنا نہیں ہے، رسول آنا نہیں ہے، شریعت کا جو ہے اتمام ہو رہا ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ اپنا دین مکمل کرنے جا رہا ہے، تو اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی وحی آئے گی، تو پھر یہ جو بوجھ تم آج اپنے اوپر لاد لو گے یہ کون اتارے گا؟ اس لیے جو ہے جتنا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک جو ہے درگزر فرمایا ہے، یعنی یہ جو تم سوال پوچھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وحی کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی حکم نازل نہیں کیا، اللہ درگزر فرما رہا ہے، تو تم بھی باز آ جاؤ، نہ سوال پوچھو اسے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب یہ ادب جو ہے ڈیفینیٹلی ایک دن میں تو نہیں آتا، لیکن جب یہ بات پتہ لگ گئی، ادب آ گیا، تو پھر صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ بیان کرنے والے بیان کرتے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یعنی کہ سر کے اوپر ان کے پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنے ادب کے ساتھ سر جھکا کر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی آرامی، کوئی بدو، کوئی دیہاتی ولیجر جو ہے، کیونکہ وہ جو ولیج کے لوگ ہوتے تھے ان کو کوئی اتنا ادب آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ذرا کھلے ڈلے قسم کے لوگ ہوتے تھے بے جھجک، تو وہ آتے تھے، وہ سوال جو ہے وہ پوچھ لیتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا تھا اسی اس میں۔ لیکن جو روز آ کر صبح سے شام تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، ان کو تو اس بارگاہ کے آداب کا پتہ لگ گیا تھا نا، تو اس لیے وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، بے شک تم سے پہلے قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھیں، تو جب وہ جو ہے بیان کر دی گئی پھر وہ ان کے جو منکر ہو گئے، اور ان کے جب منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو یہ جو پھر عذاب جو ہے وہ آتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل پر آیا جنہوں نے جو ہے یوم السبت کا ادب اور احترام نہیں کیا۔ اب دیکھو ایک دن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے معزز بنایا ہے، سید الایام بنایا ہے، ہمارے لیے جمعہ ہے، ان کے لیے یوم السبت تھا، تو اس دن کی عزت اور احترام ان کے اوپر لازمی تھا۔ جنہوں نے دن کا ادب اور احترام نہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذلیل بندر بنا دیا۔ اب دیکھیں دن کا بھی احترام ہو رہا ہے، کیونکہ اس دن کو عزت کس نے بخشی ہے؟ وہ اللہ نے بخشی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ عزت بخشے، اب دیکھیں آپ نے پیچھے پڑا، وہ ہدی کے جانور، قربانی کے جانور، وہ قلائد، ان سب چیزوں کی عزت ہو رہی ہے، ادب ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت جو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، کہ یہ جانور اللہ کے گھر جا رہے ہیں قربانی کے لیے، یہ شخص جو ہے اللہ کے گھر حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت کے اندر بھی یہ سارے کام تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اب دور جاہلیت کی کچھ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بحیرہ یعنی کہ بعض اوقات یہ سب جانوروں کے جو ہے وہ نام ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ اب بحیرہ کہتے تھے یعنی جانور کا دودھ جو ہے بتوں کے نام کر دیا کہ بھئی یہ جو جانور ہے اس کا دودھ
بتوں کے لیے خاص ہے۔ اب ان چیزوں کو وہ جو ہے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے دین کے اندر، شریعت کے اندر یہ چیزیں داخل کر لی تھی۔ صاحبہ بولتے تھے، یعنی کہ جس طرح یہ ہندو نہیں کرتے جی، گائے کو جو ہے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا پٹا ڈال کر، تو وہ سانڈ ہے پھر رہا ہے، وہ جس کھیت میں بھی چلا جائے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ صاحبہ اس کو کہتے تھے۔ پھر وسیلہ جو ہے ایسے اونٹ کو کہتے تھے جو ایک، یعنی کہ انہوں نے تعداد مقرر کر رکھی تھی کہ اتنی اگر جفتی جو ہے وہ اونٹ کر لے گا تو اس کے بعد اس کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے حام جو ہے اس اونٹنی کو بولتے تھے کہ اگر کوئی اونٹنی جو ہے اتنی اونٹنیاں پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد وہ نر جو ہے وہ پیدا ہو تو اس اونٹنی کو بھی جو ہے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں کوئی جو ہے یہ امر شرعی نہیں ہے، یہ چیز کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ سب تمہارے اپنے نفس کی جو ہے پیداوار ہے اور شرارت ہے، اور یہ سب شیطانی کام ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، ولکن الذین کفروا، لیکن جو لوگ کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، یہ جو ہے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امر شرعی ہے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ جانوروں کا دودھ جو ہے مخصوص کر دیں اور جانور جو ہے بتوں کے نام پر چھوڑ دیں۔ اللہ نے کوئی ایسا جو ہے حکم نہیں دیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن اور کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ پوچھ رہے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہوں نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ بھئی پیروی ماں باپ کی، آباء و اجداد کی بری نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں پیروی کا انکار نہیں ہے، پیروی سے منع نہیں کیا، لیکن تمہارے جو آباء و اجداد ہیں وہ دین اور شریعت کا علم تو رکھتے ہوں، دین اور شریعت پر ان کا عمل تو ہو۔ جس کو تم نے اپنا مقتدی بنانا ہے، جس کو ہادی اور راہبر بنانا ہے، چاہے وہ تمہارے والدین ہوں، چاہے وہ تمہاری کمیونٹی میں سے کوئی لیڈر ہو، ریلیجس لیڈر ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، جو بھی ہو، جس کو بھی اپنا ہادی اور مقتدی بنانا ہے، جس کے پیچھے تم نے چلنا ہے، اس کے پاس جو ہے علم تو ہو دین کا، شریعت کا، اور اس کے اوپر وہ خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اقتداء بری نہیں ہے، لیکن اقتداء کرنی کس کی ہے، اس کے اوپر جو ہے۔ تو اگر ماں باپ نیک ہیں، دین پر شریعت کا علم رکھتے ہیں، دین اور شریعت پر چلنے والے ہیں، حلال و حرام کو سمجھنے والے ہیں، تو پھر والدین کی جو ہے اطاعت کیوں نہ ہو؟ وہ بھی اولو الامر کے اندر آتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو والدین سے بڑا جو ہے اولو الامر کون ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے بعد؟ جب اللہ جو ہے اپنے بعد جو ہے والدین کا ذکر فرما رہا ہے، انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، تو اللہ جگہ جگہ جو ہے والدین کا ذکر اپنے ساتھ جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ تو والدین سے بڑا جو ہے اولو الامر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کون ہوگا؟ لیکن والدین جو ہے وہ دین شریعت پر چلنے والے ہوں، نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے والے ہوں، ان کو علم ہو، وہ آپ کے ہادی ہیں، راہبر ہیں، مقتدی ہیں، مقتدا ہیں، آپ ان کے مقتدی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف یہ کہ وہ والدین ہیں، صرف یہ کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اس بنیاد پر ہم ان کو فالو کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ تو اندھی تقلید سے منع کیا ہے، اندھی تقلید نہیں کر رہی، بلکہ آنکھیں کھول کر شعور کے ساتھ دیکھیں کہ کس کو جو ہے میں فالو کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑی، یعنی کہ اس آیت کے اندر ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم جو آنکھیں بند کر کے جناب جیے جیے اور جیوے جیوے کے نعرے لگاتے ہیں، چاہے جناب وہ کہتا ہے جی میری جو لیڈر ہے چاہے یہ کرے یا وہ کرے، میں نے تو ووٹ اسی کو دینا ہے، میں نے تو اسی کے پیچھے چلنا ہے، بس یہ ہماری قائد ہے، یہ ہمارا قائد ہے، یہ جو بھی کرتے پھریں ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ کیوں نہیں سروکار ہے؟ آپ کسی کو اپنا قائد بنا رہے ہیں، کسی کو اپنا راہبر بنا رہے ہیں،
کسی کے راستے پر چلنے کے لیے جو ہے آپ تیار بیٹھے ہیں تو اس کے راستے پر چلیں جو نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی کے راستے پر چل رہا ہے، جس کو دین شریعت کا علم ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو جہاں یہ جائیں گے وہیں آپ جائیں گے، جو ان کا جو انجام ہوگا وہی جو ان کو فالو کرنے والوں کا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اب فالو کرنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ تھے نا، تو والدین کی جو ہے کوئی یہاں پر وہ بے عزتی یا توہین نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد جو ہے کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، آپ نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کے رب کی، قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تمہارے اے ابا جان آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ آپ یعنی کہ ہمیں کیا پتا کون رب ہے، دیکھا ہے ہم نے نہیں، ہم تو رب محمد کو جانتے ہیں، جس رب کی طرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے یعنی کہ ہمیں ہدایت کی، ہم تو اس رب کو جانتے ہیں، وہ اور کون رب ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے والد سے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو آباء و اجداد کے راستے کو فالو کرنا برا تو نہیں ہے، لیکن آباء و اجداد جو ہیں وہ خود ہدایت کے راستے پر تو ہوں۔ آج یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ جناب مختلف فرقوں اور مسلکوں کی وجہ سے وہ جناب یہ جو مشرکوں کی آیتیں ہیں جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں جناب آپ کے والدین جو ہیں مشرک ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں۔ تو قرآن نے کہا دیکھو یہ تو کافر کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کیوں نہ فالو کریں، تو یہ جو کہنا ہے کہ جی ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے ہیں یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، یہ کہہ دینا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ آپ کے والدین پہلے والدین کو مشرک اور بدعتی بنایا اور پھر جو ان کو اس پر لے آئے کہ جناب یہ کہنا کہ جی ہمارے دیکھو یہ تو طریقہ ہے، ہم تو یہی سلسلہ دیکھتے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے ختم ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں نظر و نیاز ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے میلاد شریف منایا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے نیاز حسین جو ہے بنتی ہے، ایکس وائی زیڈ۔ وہ کہیں گے یہ تمہارے والدین بھی غلط کرتے تھے، دین میں اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ تمہارے والدین بھی غلط تھے، اور اگر تم اپنے والدین جو غلط راستے پر تھے ان کو فالو کرو گے تم بھی غلط ہوگے۔ دیکھو قرآن نے یہ کہا ہے، یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے۔ وہ بچے خاموش ہو جاتے ہیں بیچارے، وہ ڈر جاتے ہیں، یار قرآن کی آیت جو ہے ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو غلط جو ہے آیات کو چسپا نہ کیا جائے، جو مسلمان ہیں اس کو مشرک اور بدعتی جو ہے وہ نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ ان آباء و اجداد کے لیے ہیں جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، جو غلط راستے پر چلنے والے تھے۔ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ جن کو نہ علم تھا نہ ان کے پاس عمل تھا، ایسے جو ہے والدین کو اپنے لیے یعنی کہ مرشد اور راہبر نہ سمجھیں، وہ خود گمراہ ہیں، وہ کیا تمہیں جو ہے ہدایت دیں گے۔ تو لیکن جو نیک والدین ہیں، صاحب علم ہیں اور عمل والے ہیں، ان والدین کا راستہ جو ہے اپنانا، یہ دین اور شریعت کا راستہ اپنانا ہے۔ تو آج جو ہے ہم نے یہیں تک جو ہے آج اس اپنی گفتگو کو آیت نمبر 104 کے اوپر، بلکہ اگلی بھی جو ہے آیت شامل کر لیں تاکہ مکمل ہو جائے، اسے آگے پھر اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ اب یہاں پر جانوں کی فکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، اولو الامر جو ہے جس طرح اللہ نے فرمایا جگہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نہیں کہ بھئی ہم تو اپنی جانوں کی فکر کریں، ہمیں کیا کوئی جو بھی کرتا پھرے، یہ معنی نہیں ہے۔ بس یہ کہ آپ جو ہے جو نیکی کی کسی کو ہدایت کرنی ہے وہ آپ کر دیں، لیکن وہ اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ آپ کا جو ہے معاملہ نہیں ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنی فکر کریں، آپ خود سیدھے راستے پر چلیں۔ ہاں کسی کو آپ دیکھتے ہیں آپ ہدایت کر دیں، آپ اس کو اچھی بات کی تلقین کر دیں، لیکن آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں ڈنڈا لے کر، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی بات ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس راستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ آپ کا ہیڈ ایک
نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی فکر کریں اور سیدھے راستے کے اوپر چلیں. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی گمراہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تم نے جو ہے ایک دین اور شریعت کا پیغام اس تک پہنچا دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے دیا ہے. اب وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کرے نہیں کرتا نہ کرے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے. یہ ہے اینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جب جا کر کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھے گا کہ بھئی تمہیں زندگی دی تھی، کہاں یہ زندگی گزاری، ٹھیک ہے نا. تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزاری، کہاں سے مال کمایا، کہاں جو ہے خرچ کیا. جو علم تمہیں دیا تھا اس علم پر عمل بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. حضور نے فرمایا یہ 5 باتیں ایسی، کوئی شخص قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا وہ ایک قدم جو ہے آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک یہ 5 سوالات اس سے پوچھے نہ جائیں کہ زندگی کیسے گزاری، شب و روز کیسے گزارے. خاص طور پر جوانی کا اللہ الگ سے پوچھے گا کہ جوانی کیسے گزاری. پھر رزق جو ہے مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا، اور یہ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں. یہ صرف درس قرآنی جو اٹینڈ کرتے رہے. تو آج ہم نے جو ہے آیت نمبر 105 تک کا جو بیان مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم دے اس علم پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جوانی کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ مائل فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.